बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना STA 630 का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग बताएंगे रिसर्च का जो साइंटिफिक मेथड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक मेथड में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, किसके बगैर साइंटिफिक मेथड अधूरा होता है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ों को आज हम लोग स्टडी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को अगर शेयर लाजमी कीजिएगा और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स होते हैं उसमें रिकमेंड भी लाजमी किया करें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले वो हमें ये बता रहे हैं कि रिसर्च ऐसा नॉलेज प्रोड्यूस करती है जिसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च से जो आप नॉलेज हासिल करते हैं उसकी बेस पे आप लोग थ्योरीज बनाते हैं, आप प्रिंसिपल्स बनाते हैं, आप लॉज बनाते हैं। साइंटिफिक नॉलेज साइंटिफिक अप्रोच को ही इस्तेमाल करती है। अब दो तरह की साइंसेस होती हैं। एक होती हैं नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस वो होती हैं कि आपकी जो पूरी जो मटेरियल वर्ल्ड है, पूरी जो आपकी दुनिया है, इसमें जितने भी फिजिकल फिनोमेनास वगैरह हो रहे होते हैं उनको आप डील करते हैं। जिन साइंसेस के थ्रू उसको आप लोग नेचुरल साइंसेस बोलते हैं। लेकिन जब लोगों की आप लोग स्टडी करते हैं, लोगों के बिलीव्स, उनका बिहेवियर, उनका इंटरेक्शन, उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें जब आप लोग डिस्कस करते हैं लोगों के बारे में तो वो आ जाती हैं सॉफ्ट साइंसेस के बारे। उनको हम लोग भी सॉफ्ट साइंसेस बोलते हैं। जैसे साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी इज़ अ सॉफ्ट साइंस। साइंस होती क्या है, अगर हम लोग इसको सबसे पहले डिफाइन करें तो साइंस एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सच की बुनियाद पे आप नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं और अपने नॉलेज को आप यूनिवर्सल बनाते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि साइंस एक ऐसा नॉलेज देती है जो कि दुनिया के किसी भी हिस्से में उसको अप्लाई किया जा सकता है। साइंस एक ऐसा मेथड, एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि जिसकी बुनियाद पे आप नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रिंसिपल्स डिस्कवर करते हैं, थ्योरीज एंड लॉज आप लोग डिस्कवर करते हैं। कैसे डिस्कवर करते हैं? आप ऑब्जर्वेशन एंड री ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस से आप डिस्कवर करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है आपकी जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि आपकी जो 5 सेंसेस होती हैं उनको इस्तेमाल करके आप तजर्बात करते हैं, उनको इस्तेमाल करके आप चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसको आप लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। और री ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने पहले ऑब्जर्व की उसको आप बार बार ऑब्जर्व करते हैं ताकि आपकी जितनी भी फाइंडिंग्स वगैरह हैं वो एक्यूरेट हों और बिल्कुल डेफिनेट हों। री ऑब्जर्वेशन अब कोई भी कर सकता है। जिस रिसर्चर ने पहले ऑब्जर्वेशन की वही अगेन री ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है, या वो री ऑब्जर्वेशन कोई दूसरा बंदा भी कर सकता है। ये मैटर नहीं करता कि क्या टाइम है, क्या जगह है, क्या वक्त है। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं इस दुनिया में ही बनाई जाती हैं और कोई भी दूसरा इंसान सेम उसी मेथड को फॉलो करके उनको दोबारा से री ऑब्जर्व कर सकता है। ऑब्जर्वेशन को रिपीट करने से जो रिसर्चर्स होते हैं वो पॉजिटिव रखना चाहते हैं अपनी फाइंडिंग्स को, तो वो रिसर्चर जो कि अपनी फाइंडिंग्स को पॉजिटिव और डेफिनेट रखते हैं उनको हम लोग पॉजिटिविस्ट बोलते हैं। रिसर्चर्स अपनी फाइंडिंग्स को यूं ही नहीं छोड़ देते कि उन्होंने कोई चीज़ फाइंड की और बस उन्होंने अपने नॉलेज को ऐसे ही पीसीस की फॉर्म में या बिट्स की फॉर्म में फैला हुआ छोड़ दिया, बल्कि अपने रिजल्ट्स को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, सिस्टमेटाइज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पब्लिश करते हैं और इस तरह से वो एक जो बॉडी ऑफ नॉलेज जो है ना वो बनाते हैं। ये जितना भी प्रोसीजर होता है नॉलेज को क्रिएट करने का, इस प्रोसीजर को हम लोग साइंटिफिक मेथड बोलते हैं और इससे जो नॉलेज हम हासिल करते हैं उसको हम लोग साइंटिफिक नॉलेज बोलते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि साइंस एक तो ये कि साइंस एक सिस्टम है, इस सिस्टम के थ्रू हम नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरी बात ये कि साइंस एक खुद नॉलेज है जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं एक सिस्टम से। 2 वे प्रोसेस है। अब हम लोग थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। साइंटिफिक मेथड का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एम्पिरिकल होता है। एम्पिरिकल का मतलब ये होता है कि आप अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस से 5 सेंसेस से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने तजर्बात की बेस पे, अपने मुशाहिदों की बेस पे चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब होता ये है कि जो साइंटिफिक मेथड में आप जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं या तो एक ऐसी चीज़ें होती है जो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। डायरेक्टली ऑब्जर्व करने में ये आ जाता है कि जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, आप डायरेक्टली गिन लेंगे, आपको पता चल जाएगा स्ट्रेंथ। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे किसी इंसान के एटीट्यूड्स क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी मोटिवेशंस क्या हैं, उसकी सोच किस तरह की है, उसकी ख्वाहिशात क्या हैं, इन चीज़ों को आप लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते।
اسی لیے پھر کیا کرتے ہیں کہ ریسرچرز مختلف قسم کے طریقے بناتے ہیں ایسی چیزوں کو انڈائریکٹلی آبزرو کرنے کے. اب کوئی بھی جو ریالٹی ہوتی ہے ایسی ریالٹی جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ سینسری طور پہ اپنے 5 سینسز سے ایکسپیرینس نہیں کر سکتے, ان تمام چیزوں کو سائنٹیفک میتھڈ کی ڈومین میں نہیں رکھا جاتا. جیسے ڈے آف ججمنٹ ہے, اس کو آپ 5 سینسز سے آبزرو نہیں کر سکتے. جنت موجود ہے یا نہیں ہے, اس چیز کو بھی آپ لوگ 5 سینسز سے آبزرو نہیں کر سکتے. تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سائنٹیفک میتھڈ کے اندر یا سائنٹیفک ڈومین کے اندر نہیں رکھا جاتا. دوسرا جو امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ویریفیبل ہوتا ہے. آپ بار بار اس کو اپنے سینسز کو استعمال کرتے ہوئے ویریفائی کر سکتے ہیں. اب آپ چیزوں کو کنفرم کر سکتے ہیں. کنفرم آپ خود بھی کر سکتے ہیں, یا جو پہلے ریسرچر تھا جس نے کوئی فائنڈنگز لکھی وہی کنفرم کر سکتا ہے, یا جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی کنفرم کر سکتا ہے. اب جب بھی آپ لوگ سیم میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں اور سیم ہی آپ نے فائنڈنگز نکالی, سیم ہی آپ نے کنکلوژنس نکالی جو کہ پہلے موجود تھی, تو آپ کا اس فائنڈنگز پہ آپ کا جو یقین ہوتا ہے نا وہ پختہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے. سائنٹیفک میتھڈ کی ایک اور جو کریکٹرسٹک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ یہ ریپلیکیبلٹی, کہ اس کے اندر ریپلیکیبلٹی ہوتی ہے. ریپلیکیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ویلڈ نالج ہوتا ہے اگر آپ لوگ دوبارہ سے اس کو ری آبزرو کریں گے تو سیم وہی ریزلٹس آپ لوگوں کو ملیں گے. ریویلیشنز اور انٹیوشنز سائنٹیفک ڈومین کے اندر نہیں آتی. ریویلیشنز کا مطلب ہوتا ہے الہام, اور اسی طرح سے انٹیوشنز کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے سنی سنائی باتیں یا جسٹ ایک کوئی سوچ تعمیر کر لینا بغیر کسی لاجیکل وے کے. تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی سائنٹیفک میتھڈ سے باہر ہوتی ہیں. تیسرا جو کریکٹرسٹک ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کمیولیٹو ہوتی ہے. کمیولیٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے کمیولیٹو کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو جمع کر دینا. اب سائنٹیفک میتھڈ میں چیزوں کو جمع کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو پہلے کی موجود لٹریچر ہوتی ہے جو کہ نالج وغیرہ پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو اسکین کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کون کون سی چیزیں موجود ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے ہم اسٹڈی کیے بغیر ہی کوئی چیز ہم پروو کریں اور وہ آلریڈی پہلے سے پرووڈ ہو کسی نہ کسی لٹریچر میں, تو اس طرح سے ریپیٹیشن ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ریسرچرز کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے سے ایک نالج کی ایک باڈی موجود ہوتی ہے اسی کو لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہی دوبارہ سے بلڈ اپ کرنا چیزوں کو شروع کر دیتے ہیں, اس کے اندر نیا نالج ایڈ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. مختلف قسم کی زبانوں میں فیکٹس اینڈ فگرز پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ پھر انفرنسز ڈرا کرتے ہیں. جو ریزلٹس حاصل کرتے ہیں ان کو وہ آرگنائز کرتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھتے ہیں. جو ابھی انہوں نے جو نیا نالج حاصل کیا وہ اور جو پہلے کا نالج موجود تھا اس کے درمیان میں ایک لنک کریٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے نالج کو ایکومولیٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے نالج بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے. چوتھی جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ ڈٹرمنسٹک ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ. سائنس ایک اس مفروضے کی بنیاد پہ رکھی جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی وجہ, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ پوشیدہ ہوتی ہے. سائنٹسٹ یہ نہیں کہتے کہ بس صرف کوئی چیز ہو جاتی ہے, ایسے ہی نہیں ہو جاتی, وہ کہتے ہیں ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. تو سائنٹیفک میتھڈ میں جو وجوہات ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈٹرمنسٹک اپروچ. فار ایگزامپل اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں 67% اسٹوڈنٹس فیل ہوئے ہیں تو اس کے ریزنس کو تلاش کیا جائے کہ کیا ریزن ہے. اسٹوڈنٹس کی طرف سے کوئی پرابلم ہے, ٹیچرس کی طرف سے پرابلم ہے, ایگزامینیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے, بکس ٹھیک نہیں ہے, یہ کیا ہے. وہ جو جتنے ریزنس ہو سکتے ہیں لارج نمبر آف ریزنس کو دیکھا جاتا ہے اور پھر ان ریزنس میں سے بھی جو سب سے زیادہ ویلڈ ریزن لگ رہے ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے, باقیوں کو جو ہے نا وہ ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. اور اس طرح سے مختلف قسم کے جو ریزنز ہوتے ہیں ان کو نیرو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کہ سائنس میں آپ نے جتنے بھی ریزنز تلاش کیے ہیں وہ کہ ایک تو کم ہونے چاہیے, منیمم ہونے چاہیے اور ایسے ہونے چاہیے جو کسی بھی انڈیزائریبل سچویشن کے پیچھے وہ رسپانسبل ہوں, ذمہ دار ہوں کہ انہی ویریبلس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی انڈیزائریبل سچویشن کریٹ ہوئی ہے. اگلا جو ہمارا فیچر ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایتھیکل اور آئیڈیولوجیکل نیوٹرلٹی اس کے اندر ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ نے جو ایک ڈیٹا اکٹھا کیا, آپ نے اس کا انالیسس کیا, اس کی بنیاد پہ آپ نے جو کنکلوژنز ڈرا کی ہیں وہ کنکلوژنز آپ کی آبجیکٹیو ہونی چاہیے, تعصب سے پاک ہونی چاہیے, اس میں آپ کی ذاتی رائے موجود نہ ہو, اس میں آپ کے اپنی ذاتی جذبات موجود نہ ہوں. آپ نے جذبات کی بنیاد پہ بات نہیں کرنی, اپنی پرسنل لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگز کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ایکچوئل ڈیٹا سے فائنڈنگز کو آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا انسان جو آپ کے سامنے کوئی فائنڈنگ ایسی رکھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ویلڈ ریزن موجود نہیں ہے تو آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے, آپ کو پھر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس کی فائنڈنگس کے اوپر. فار ایگزامپل ایک انسان ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آرگنائزیشنل کمٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے امپلائز کا بھی ڈیسیجن میکنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ضروری ہے, لیکن وہ ریزلٹس نہیں دکھا رہا کہ کون سی آرگنائزیشن نے واقعی میں اس اسٹریٹجی کو فالو کیا, ان کو اچھے ریزلٹ ملے. ٹھیک ہے, تو جب تک وہ ریزلٹ نہیں آپ کو دکھائے گا, اس چیز کو پروف نہیں کرے گا, تو آپ صرف سنی سنائی باتوں پہ آپ یقین نہیں کریں گے. ریسرچرز خود بھی انسان ہوتے ہیں, ان کی اپنی آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں, ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے, مذہبی کچھ ایفیلیشنز ہوتی ہیں, کلچرل ڈفرینسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ریسرچ فائنڈنگس کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. ہر انسان کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے, اس سے بھی ڈیٹا کی پیورٹی کنٹامینیٹ ہو جاتی ہے, ڈیٹا آپ کا خالص نہیں رہتا, وہ ٹھیک نہیں رہتا. اور پھر اس ڈیٹا کی بنیاد پہ اگر کوئی ریسرچر پریڈکشنز بناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پریڈکشنز بھی ٹھیک نہیں ہوں گی. تو سائنٹیفک میتھڈ میں یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے آبجیکٹیوٹی کو فالو کرنا ہوتا ہے, آپ نے نیوٹرل رہنا ہوتا ہے, اور آپ نے ایک ان بائیسڈ مینر میں یعنی کہ تعصب کے بغیر آپ نے اپنے ریزلٹس پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلی ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹسٹیکل جنرلائزیشن کی. جنرلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو عام کر دینا, کسی چیز کو تمام لوگوں کے لیے اویلیبل کر دینا. جتنی آپ کی جو ریسرچ فائنڈنگس ہوتی ہیں, فار ایگزامپل آپ نے کوئی ریسرچ کی, آپ نے کوئی کنکلوژنز ڈرا کی, تو ایک آرگنائزیشن میں اگر وہ یوز ہو سکتی ہیں تو وہ دوسرے آرگنائزیشنز میں بھی یوز ہونے چاہیے. آپ کوئی بھی ریسرچ کے تھرو جو بھی آپ لوگ سولوشنز جنریٹ کرتے ہیں, وہ سولوشن جتنی زیادہ جگہوں پر اپلیکیبل ہوں گی اتنی ہی زیادہ آپ کی فائنڈنگس اچھی ہوں گی اور ان کو سچا بھی مانا جائے گا. فار ایگزامپل اگر آپ کی یہ فائنڈنگز ہے کہ ڈیسیجن میکنگ سے آرگنائزیشنل کمٹمنٹ بڑھ جاتی ہے, تو مختلف قسم کے آرگنائزیشنز کو یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ کی فائنڈنگز اس قابل ہونی چاہیے کہ ہر قسم کے آرگنائزیشنز اس کو اڈاپٹ کر لیں. تو جتنی زیادہ آپ کی ریسرچ جنرلائزیبل ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی یوزفلنس ہوگی, اتنی زیادہ اس کی ویلیو ہوگی, اور اتنے ہی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. لاجیکل وے میں آپ کو چاہیے کہ آپ ریسرچ ڈیزائن جو بھی آپ لوگ یوز کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ لاجیکل وے میں ڈیولپ کریں. آپ نے کن میتھڈس کو استعمال کر کے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو دینی چاہیے. اس میں اسٹیٹسٹکس بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اسٹیٹسٹکس کی مدد سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کیا چیز آبزرو کی گئی ہے اور فیوچر میں کیا چیز ہو سکتی ہے. تو اسٹیٹسٹکس کی مدد سے بھی آپ لوگ جنرلائزیشنز بنا سکتے ہیں. ایک اور جو کریکٹرسٹک ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ کا وہ ہوتا ہے ریشنلزم. ریشنلزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی کامن سینس یا وہ چیز جس کی کوئی سینس بنتی ہو, ایک سوچی سمجھی چیز جو سینسیبل چیز ہوتی ہے یا جو آپ لوگ پروو کر سکتے ہیں, وہ ہم لوگ کہیں گے وہ ایک ریشنل چیز ہے. تو سائنٹیفک ایکسپلینیشن ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی کوئی سینس بنتی ہو. اب فار ایگزامپل ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو الہام یا جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, کسٹمز ہوتے ہیں, وہ ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ ایک مذہب کھڑا ہوتا ہے. لیکن آپ کی جو سائنس ہوتی ہے وہ ریشنلزم کی بیس پہ کھڑی ہوتی ہے. تو سائنس کے اندر دو لاجیکل سسٹمز یوز ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے دو لاجکس یوز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ڈیڈکٹیو لاجک اور دوسری ہوتی ہے انڈکٹیو لاجک. لاجیشینس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے ایک, اور ایک دوسری ہوتی ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ. انڈکٹیو ریزننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ مخصوص مثالیں اپنے ارد گرد سے ان کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پہ آپ کوئی نہ کوئی پرنسپلز بناتے ہیں, یعنی کہ فیکٹس آپ اکٹھے کرتے ہیں اور فیکٹس کی بنیاد پہ آپ کوئی تھیوریز بناتے ہیں. اور ڈیڈکٹیو ریزننگ وہ ہوتی ہے کہ پہلے ایک جنرل چیز موجود ہے, یعنی کہ کوئی قانون موجود ہے یا کوئی لا موجود ہے یا کوئی تھیوری موجود ہے, آپ اس کو کسی مخصوص پرٹیکولر کیس پہ اپلائی کریں گے, یہ ہوتی ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ. تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے, جو تھیوری ہوتی ہے وہ جنرل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جنرل تھیوری کو جب آپ پرٹیکولر کیس میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے, وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے. لیکن کسی مخصوص کیس میں سے ہی آپ کوئی تھیوری بنا رہے ہیں تو وہ ہوتی ہے انڈکٹیو ریزننگ. انڈکشن آبزرو ڈیٹا سے سٹارٹ ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں, پھر آپ جنرلائزیشن بناتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پہ آپ چیزوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو آپ ایکسپلین کرتے ہیں. ڈیڈکٹیو ریزننگ کسی نہ کسی جنرل لا سے یا تھیوری سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر کسی نہ کسی مخصوص مثال میں یا کسی مخصوص کیس میں جو ہے نا وہ اپلائی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک
ڈیڈکٹیو یہ ہوگی، ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تھیوری سے آپ کسی پرٹیکولر کیس کی طرف جاتے ہیں. تھیوری فار ایگزامپل یہ ہے کہ آل مین آر مورٹل، جتنے بھی آدمی ہیں مرد حضرات ہوتے ہیں وہ مورٹل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ محمود مین ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ محمود مورٹل ہے. تو آپ محمود ایک پرٹیکولر بندہ ہے خاص، تو اس کے اوپر آپ نے ایک تھیوری کو اپلائی کر دیا کہ مین آر مورٹل، تو یہ ڈیڈکٹیو اپروچ ہے. انڈکٹیو یہ ہوگی کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ محمود مورٹل ہے اور دوسروں کو آبزرو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی مورٹل ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو مورٹل ہیں وہ بھی مرد ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ جو جتنے بھی مرد حضرات ہوتے ہیں وہ سارے مورٹل ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک محمود پرٹیکولر کیس تھا، وہاں سے آپ آل مین آر مورٹل، یہ آپ ایک جنرل بات کی طرف گئے، آپ نے ایک تھیوری بنائی. اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ انڈکٹیو ریزننگ بولیں گے یا انڈکٹیو لاجک بولیں گے. سائنٹیفک ریسرچ میں دونوں یوز ہوتی ہیں، انڈکٹیو ریزننگ بھی یوز ہوتی ہے، ڈیڈکٹیو ریزننگ بھی یوز ہوتی ہے، کیونکہ سائنٹسٹ بیک اینڈ فورتھ موو کرتے رہتے ہیں تھیوری میں اور امپیریکل آبزرویشنس میں. اس کے بعد جو سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے آپ کا، وہ سیلف کریکٹنگ میتھڈ ہوتا ہے. اس کے جتنے بھی فیچرز ہوتے ہیں وہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں. آپ یہ جو خاص طور پہ اگر آپ لوگ کسی ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں آبجیکٹیوٹی ضرور بیچ میں وائلیٹ ہو جاتی ہے. آپ آبجیکٹیو نہیں رہ سکتے کسی انسان کو اسٹڈی کرتے ہوئے، کیونکہ انسان ہی انسانوں کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی جو ذاتی رائے ہوتی ہے، یہ جو پرسنل بائیسز ہوتی ہیں، وہ فائنڈنگس کو کانٹیمنیٹ کر دیتی ہیں. جو سائنٹیفک نالج ہوتا ہے اس کی دو بنیادی طور پہ ایک جو مضبوط بنیادیں ہیں وہ دو ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے امپیریسزم، یعنی کہ آپ اپنی 5 سینسز کے تھرو آبزرویشن کرتے ہیں، تو سینسری ایکسپیرینسز یا آپ کی جو آبزرویشنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے امپیریسزم. اور جو دوسری جو مین بنیاد ہوتی ہے سائنٹیفک میتھڈ کی وہ ہوتی ہے ریشنلزم. ریشنلزم وہی ہے کہ آپ لاجیکل ایکسپلینیشنز دیں اور اس کی بنیاد پہ آپ کوئی جنرلائزیشنز بنائیں، آپ لوگ کوئی تھیوری وغیرہ بنائیں. تو سائنٹیفک پروسیجر جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، اس کو ہم لوگ سائنٹیفک ریسرچ بولتے ہیں، اور جو نالج آپ جنریٹ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ سائنٹیفک نالج بولتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا تھا لیکچر. اس میں جو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتایا ہوا ہے، جسٹ آپ نے یہی اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. ڈیڈکٹیو ریزننگ اور انڈکٹیو ریزننگ یہ آپ کے MCQs کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے شارٹ کوسچن کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی یہ جو میں نے آپ کو سارا پڑھایا نا، اس کی یہ جو ہیڈنگس ہیں یہ آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ سائنٹیفک میتھڈ میں کون کون سی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. جب آپ ہیڈنگس آپ کے مائنڈ میں ہوں گی تو آپ نے لیکچر تو سنا ہوئی ہے، تو آپ لوگ خود اپنی ورڈنگ میں اس چیز کو لکھ لیں گے. باقی ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو.